शुरू वादहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज शुजाबाद। थाना सिटी शुजाबाद की हदूद में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया कि जब सुबह सुबह एक सेंट्री वर्कर कब्रिस्तान में सफाई के लिए पहुंचता है तो वहां वो एक ऐसे शख्स को देखता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 15 पर कॉल करता है और पुलिस फौरी तौर पे वहां रिस्पॉन्ड करती है। और जब वो देखती है कि इस शख्स की हालत बहुत ख़राब है तो फौरी तौर पे THQ हस्पताल शुजाबाद उसको मुंतकिल किया जाता है। और वहाँ जब डॉक्टर्स देखते हैं कि ये शख्स की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मारने वाला वो यकीन कर गया था कि ये शख्स मर गया है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो THQ हस्पताल शुजाबाद उसे मुंतकिल करता है नश्तर हस्पताल मुल्तान में। लेकिन 2 दिन तक वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो जाता है। और उसके बाद उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे डाली जाती है, क्योंकि उससे पहले तक पुलिस नहीं जानती थी कि आखिर ये जो ज़ख्मी शख्स है ये है कौन। जब सोशल मीडिया पे वो तस्वीर जाती है तो एक कोहराम बर्पा हो जाता है शुजाबाद में, क्योंकि वो तस्वीर उस शख्स की होती है जो कि शुजाबाद में एक मसीहा था, जो कि शुजाबाद में लोगों के लिए आसानी के लिए काम करता था, जो कि लोगों की मुश्किलात में उनके काम आता था, जो कि वहाँ बेवाओं का एक सहारा बना हुआ था। आखिर ऐसे शख्स को कत्ल क्यों कर दिया गया, तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, अब बात की जाए काजी रिजवान साहब की, तो बात उनका जब कोई नहीं था, उनका कोई भाई नहीं था, तो कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि बिल्कुल भाइयों से भी बढ़कर। तो एक दोस्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर काजी रिजवान क्या शख्सियत के मालिक थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे कि मतलब अगर बात की जाए काजी रिजवान की और शुजाबाद की, तो शुजाबाद की एक जानी मानी शख्सियत थे, और उनके जाने से तो आपको क्या लगता है कैसा खला आएगा इस शहर में? काजी रिजवान हबीब से ताल्लुक़ हमारा 2004-05 से था। ये शुरू में निश्तर लेबॉर्ट्री मैंने यहाँ बनाई थी। 2004-05 से काजी रिजवान हबीब हमेशा गरीब मरीज़ों को लेकर आते थे हमारे पास। ये जो भी गरीब पेशेंट हुआ उनके टेस्ट कराने, किसी टेस्ट में डिस्काउंट कराना, कोई फ्री कराने, तो वहाँ से काजी साहब से हमारा ताल्लुक़ बना था। इंतहाई आला शख्सियत के मालिक थे। और कहा जाता है वो जो डिस्काउंट भी कराते थे, वो डिस्काउंटेड पैसे भी वो खुद अपनी जेब से अदा करते थे। बिल्कुल काजी साहब अपनी जेब से अदा करते थे। इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ डॉक्टर से काजी साहब का ताल्लुक़ बना है, वो भी इसी हवाले से बना है। यानी पेशेंट को लेके जाना, किसी का अल्ट्रासाउंड कराना, किसी का ऑपरेशन कराना। और ये काजी साहब को हमने यहाँ तक देखा है, रमज़ान शरीफ में काजी साहब यहाँ से मरीज़ों को लेकर निकलते थे सुबह के टाइम, अपनी जेब से पैसे लगाना और पूरे रोज़े के मुंह से भाग दौड़ करना। निश्तर हॉस्पिटल में 3-3 4-4 मरीज़ों को इकट्ठा लेके जाते थे। उनका किसी का ऑपरेशन कराना है, किसी को आई वाले डॉक्टर के पास लेके जाना, फिर इकट्ठे उन्हें लेके आना। ऐसे कोई उनकी जेब से कभी 1 रुपया खर्च नहीं कराते थे काजी साहब। इतने आला शख्सियत के मालिक थे, इंतहाई मुखलिस इंसान, ईमानदार बंदे। यानी उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मतलब जहाँ लोग एक कारोबार करते हैं, दुनियावी कारोबार करते हैं, तो अगर काजी रिजवान की बात की जाए तो उन्होंने कारोबार तो किया, लेकिन अल्लाह के साथ किया। बिल्कुल उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और अपनी जो भी जायदाद थी, जो कुछ सब कुछ था, वो लोगों के लिए वक्फ कर दिया और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला शख्स था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब अगर काजी रिजवान की बात की जाए कि जिस तरीके से वो आसानियाँ बांटते फिरते थे, तो क्यों उनके साथ ये इतना जुल्म हुआ? और जहाँ तक पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मतलब जो मारने वाला शख्स था वो भी मतलब उनसे फैज़याब हुआ करता था, उनका घर भी चलाने वाले वो काजी साहब ही थे। तो ऐसा क्यों ये इतना बड़ा जुल्म, अब बल्कि ये कहना चाहिए इस शहर पे इतना बड़ा जुल्म क्यों कर दिया? अच्छा जी, जिस फैमिली से वो लड़का था, वो सुनने में ही आया था, हमें पता था उनसे काजी साहब का बड़ा अच्छा रिलेशन था। उनके वालदा से, उनके घर से बहुत अच्छा रिलेशन था। अच्छा, कोई काजी साहब की प्रॉपर्टी थी जिससे वो चैरिटी का काम करते थे। वहाँ से जो उनकी कोई मुस्ताजरी वगैरह आती थी, जो पैसे आते थे, उनसे सारा उनका चैरिटी का काम चलता रहता था। फिर कुछ उन्होंने अपना रकबा सेल भी किया। फिर अक्सर हमसे कहते रहते थे, हमने ये कोई एम्बुलेंस लेनी है मरीज़ों के लिए, उनका कोई आसानियाँ पैदा करनी है। फिर काजी साहब ने एक फ्री डिस्पेंसरी बनाई, उसमें उन्होंने डॉक्टर हायर किए, पूरा स्टाफ हायर किया। 2-3 लाख उसका डिस्पेंसरी का खर्चा था, मेडिसिन वगैरह देते थे। ये रफ़ाई काम काजी साहब ने बहुत किया है।
تو یہ ہے ان کے جانے سے پورے شعبات سوگوار ہیں. اچھا جہاں تک وہ سننے میں آیا کہ وہ ایک جو وجہ ایک مطلب انات تھی جو کہ قتل کی وجہ بنی وہ ایک 50,000 روپے تھے جو کہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جن کی وجہ سے وہ ایک لالچ ہم اسے لالچ ہی کہیں گے کہ اس شخص کے ذہن میں آیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر وہ زندہ رہتے تو شاید پتہ نہیں کتنے 50,000 روپے وہ خرچ کر اور زیادہ اس پہ خرچ کرتے تھے. وہ کیا معاملہ تھا سارا؟ وہ سر اس شخصیت کی مالی تھے قاضی صاحب. اگر وہ لڑکا 50,000 اپنے ہاتھ سے مانگ رہے تھے قاضی صاحب دے دیتے. وہ کیونکہ ظاہر کی وجہ سے مدد کرتے رہتے تھے ان کی پوری فیملی کا جو بھی ہے. اگر وہ لڑکا قاضی صاحب سے ریکویسٹ کرتا قاضی صاحب ضرور دیتے. سر اس دن تھا جس دن قاضی صاحب قتل ہوئے ہیں 3-4 بجے قاضی صاحب کال آئی ہے میرے پاس جی وہ 50,000 روپے ضرورت ہیں. وہ ان کا کوئی دوست ہے انہوں نے بھجوائے تھے میرے پاس لیبارٹری پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے قاضی صاحب آ گیا وہ 50,000 روپے لے جانا. 7-7:30 بجے قاضی صاحب ادھر آئے ہیں لیبارٹری پہ. تو لڑکا وہ ساتھ تھا. صحیح وہ شخص اس وقت بھی ان کے ساتھ. ہاں بالکل وہ 17-18 سال ان کی ایج تھی. تو میں گھر تھا میرے لڑکے نے کال کی ہے سر قاضی صاحب آئے ہوئے 50,000 روپے لینے. قاضی صاحب میں کہ ٹھیک ہے دے دو. تو قاضی صاحب 50,000 روپے. اچھا وہ جب قاضی صاحب نے 50,000 روپے اس لڑکے کو گننے کے لیے دیے ہیں نا اس لڑکے نے اپنی جیب میں رکھ لی ہیں. ظاہر وہیں سے اس کی نیت کا پتہ چل رہا تھا. وہ قاضی صاحب نے ان سے واپس مانگے 50,000 ادھر سے نکلے ہیں. وہ پھر ہمارے ایک اور دوست ہیں راؤ ندیم شاہد ہم اکٹھے بیٹھتے ہوتے ہیں ان کے ڈرائنگ روم میں. پھر میں قاضی صاحب راؤ ندیم 4-5 دوست ہم اکٹھے بیٹھے. وہ لڑکا ان کے ساتھ تھا. صحیح. تو وہاں انہوں نے چائے وغیرہ پی ہے. تو قاضی صاحب نے ان سے کہا یار آپ چلے جاؤ. تو یہ دوست ہیں میری ان میں سے کوئی نہ کوئی چھوڑ دے. پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا جیسے ہی ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے تھے قاضی صاحب ظاہر اس کے چلنے کا مسئلہ تھا تھوڑا. جی تو ناظرین قاضی رضوان نام انسانیت کا نام بیواؤں کا سہارا نام یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ایک اور دوست ان کے میرے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر قاضی رضوان کون تھا. السلام علیکم. والسلام جی. سر کیا کہیں گے یہ جو قاضی رضوان مطلب مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت جس کو عیدی کا رتبہ دیا جا رہا ہے شجاع آباد میں. تو آج میں ان کے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا. جی میں تو بس یہی کہوں گا کہ قاضی صاحب عیدی کے علاوہ ہمارے شجاع آباد کے لیے فرشتہ تھے. فرشتہ صرف انسان تھے. ان کے پاس کوئی بھی آتا تھا یا کسی کا ٹیلی فون آتا تھا وہ گرمی سردی کچھ نہیں دیکھتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے ساتھ بسوں میں جاتے تھے. صحیح. اپنی جیب میں سے کرایہ بھرتے تھے. ہمیں پتہ ہے سب کچھ. اور وہ اپنی دوائیاں بھی یعنی کہ جو ہو سکتا تھا جو غریب ہوتا تھا جو اپنے دوائیاں نہیں لے سکتے تھے ان کو دوائیاں بھی اپنی جیب سے دلوا کے دیتے تھے. اور یہ بہت زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. اور حکومت پنجاب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کے جو ہے نا روح کے اصال ثواب کے لیے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. تو کیا کہتے ہیں کہ مطلب آپ ریاست سے کیا اپیل کریں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا؟ سر دیکھیں ابھی تک کچھ سامنے نہیں آ رہا. نہیں جہاں تک اگر پولیس کی بات کی جائے پولیس انویسٹیگیشن کی بات کی جائے تو پولیس کہتی ہے کہ مطلب وہ تو ہمیں نظر آیا کہ مطلب بہت زیادہ پریس کانفرنسز کی گئیں اس وقت کہ بھئی ہم نے ملزم کو پکڑ لیا ہے اور ملزم کے خلاف تمام شواہد جمع کر لیے ہیں. اس کو مطلب صفحہ مثل پہ رکھ کر اس کو جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے. تو وہ کیا سب کچھ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ سر جی اس کے بعد خاموشی ہوئی ہے. کوئی ہمیں کوئی یعنی کہ کوئی کنفرمیشن نظر نہیں آئی. صحیح مطلب اس سے مطمئن نہیں نظر آتی شجاع آباد کی. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دوست کی بات کی جائے تو دوست اس شخصیت کو کہتے ہیں جو ہر غم خوشی میں ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج اگر ان کے دوستوں کی بات کی جائے تو وہ کسی طریقے سے مطمئن نہیں نظر آ رہے. تو میرا خیال ہے کہ ذمہ داری ہے ریاست کی کہ ان کو بھی مطمئن کیا جائے کہ جہاں دیکھا گیا کہ اس کیس کے بعد کہ پولیس نے کانفرنس کی سی پی او ملتان نے کانفرنس کی اور اس میں پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا گیا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. تمام شواہد کی بنیاد پر اس کو جوڈیشل کر دیا گیا. اگر وہ اتنے ٹھوس شواہد تھے تو وہ پھر کس طریقے سے آج ملزم آزاد پھر رہا ہے, وہ کس طریقے سے آج ضمانت پر رہا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اداروں پہ یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ اگر سزا نہیں ملے گی تو عبرت کا نشان نہیں بنایا جا سکتا. دیکھتے رہیے مجرم کال. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جائے وقوع ہے جہاں وہ ایک نیک شخص کو قتل کیا گیا.
یہ دل خراش واقعہ جو کہ شاید اس خاندان کے لیے نہیں بلکہ اس پورے شہر شجاع آباد کے لیے ایک سانحہ تھا کہ جہاں مطلب وہ ایک ایسی شخصیت جو کہ کسی بھی مظلوم کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہونے والا شخص ہوتا تھا، کسی بھی بیوہ کے لیے مدد کے لیے سب سے پہلے آگے ہونے والا شخص ہوتا تھا، اس کو اس جگہ پہ قتل کیا گیا۔ اور یہ میں شہر خاموشہ میں اس وقت موجود ہوں جسے ہم قبرستان بھی کہتے ہیں، اور اس زندہ شخص کو یہاں پھینک کر مطلب زندہ درگور کر دینے والا شخص وہ جو نمران شاہ نامی جسے ملزم کو گرفتار کیا ہے پولیس نے، تو وہ یہاں اس کو پھینک کے گیا۔ اپنی طرف سے وہ مکمل طور پہ اسے مار گیا تھا، اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ کام پورا کر کے جا چکا ہے، لیکن قدرت ہے، قدرت نے جتنی سانسیں لکھی ہیں انسان نے وہ اتنی سانسیں لینی ہوتی ہیں۔ تو جب صبح سینٹری ورکر یہاں پہنچتا ہے صفائی کے لیے، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بھرپور کمپین ستھرا پنجاب پورے پنجاب میں جاری ہے، تو ان کا ایک ورکر جب یہاں صفائی کے لیے پہنچتا ہے تو وہ اس کی کرہاہٹیں، وہ جو آخری سانسیں وہ شخص لے رہا تھا وہ سنتا ہے، تو وہ فوری طور پہ ایک ذمہ داری نبھاتے ہوئے، جو کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کچھ بھی ایسا دیکھیں تو فوری طور پہ 15 کو کال کریں، وہ 15 پہ کال کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس وقت قبرستان میں ایک ایسا شخص پڑا ہے کہ جو کہ بہت ہی بری طرح پرتشدد، جس پر تشدد کیا گیا ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو پولیس فوری طور پر رسپونڈ کرتی ہے، پولیس 1122 کو کال کرتی ہے، فوری طور پہ ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور THQ شجاع آباد اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ لیکن THQ شجاع آباد والے جب اس کی حالت دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس پہ تشدد کیا گیا ہے، اور اپنی طرف سے تو مارنے والا مار ہی گیا تھا، لیکن جتنی سانسیں لینی تھی وہ اتنی لیں اس نے، اور THQ اسے شفٹ کرتی ہے ملتان نشتر ہاسپٹل میں، اور وہاں وہ 3 دن تک سروائیو کی جنگ میں، اور آخر اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین، اس وقت ٹیم مجرم کون اس جگہ پر موجود ہے، اس وقوعے کی جگہ پر موجود ہے جہاں قاضی رضوان جیسی شخصیت کا مطلب قتل کر دیا گیا، اور وہ دل خراش واقعہ اسی جگہ پر پیش آیا۔ اور اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو اس کیس کے ہیں، جو سب فرسٹ رسپونڈنٹ، جیسے ہی وہ سینٹری ورکر اطلاع دیتا ہے کہ یہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تو آنے والے پولیس کی طرف سے جو پہلی شخصیت تھی وہ اس وقت ناصر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں آخر سارا وقوعہ کیا تھا، اور وقوعے کے بعد جس طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو وہ بھی وہ سہرا انہی کے سر جاتا ہے، تو ساری تفصیلات انہی سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ناصر صاحب کیا کہیں گے، کس طریقے سے مطلب آپ کو اطلاع ملتی ہے اور پولیس کس طریقے سے یہاں پہنچتی ہے؟ ہم اپنے روٹین کی گشت میں موجود تھے 8/12/25 کو، تو ہمیں بذریعہ کنٹرول اطلاع ملی کہ صاف ستھرا پنجاب کے عامر نامی شخص نے اطلاع دی ہے کہ ایک شخص قبرستان میں جو ہے نا وہ تقریباً نیم مردہ حالت میں پڑا ہے، زخمی بہت زیادہ ہے، قبرستان میں جھاڑیاں ہیں ان کے درمیان میں وہ پڑا ہے۔ تو ہم فوری اسی وقت کال پہ ادھر موقع پہ پہنچے ہیں، ہم نے آ کے اسے دیکھا ہے، اسے اٹھایا اور بذریعہ 1122 ہم نے شجاع آباد THQ میں اسے لے گئے علاج معالجے کے لیے۔ بعد میں اس کا نام کا جو ہمیں پتہ چلا وہ قاضی رضوان حبیب تھے، جو ادھر شجاع آباد میں مشہور شخصیات تھے، اور ان کی جب ہم نے وہ تصویر وغیرہ سوشل میڈیا پہ ڈالی تو ان کے نام کا بھی پتہ چل گیا۔ THQ سے ہم نے فوراً اسے ریفر کروا کے نشتر ہسپتال لے گئے، جہاں وہ 2-3 دن جو ہے نا زندہ رہا، اس کے بعد جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ وہ ہوش میں بھی نہیں آیا، جتنا عرصہ وہ نشتر میں رہا ہے وہ ہوش میں بھی نہیں آیا۔ مطلب جو آخری بیان ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکے، وہ اپنا آخری بیان نہیں دے سکا، تو ہم نے اسی وقت فوری اپنی ہی مدیت میں جو ہے نا 324 کی FIR درج کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے CCTV کیمرہ جات اور CDR کے ذریعے ہم نے اسے ٹریس کیا، تو وہ ملزم نمران شاہ جو ہے نا وہ نکلا، جو اسے رات کو موٹر سائیکل پہ ادھر لے آیا تھا کہ میرے ماموں کی جو ہے نا ادھر قبر ہے، تو ادھر چلتے ہیں جی اپنا کوئی فاتح خانی وغیرہ کرنے، تو ادھر لے آیا۔ ادھر آ کے پھر اس نے اسے جو ہے نا مضروب کیا، جو مضروب جو ہے نا وہ زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے وہ فوت ہو گیا۔ نہیں مطلب اپنی طرف سے تو وہ بندہ بالکل مار کر گیا تھا، جی وہ تو اس کی کوئی خوش قسمتی تھی کہ کچھ چند سانسیں تھیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ مطلب ہر آدمی نے جتنی سانسیں لینی ہے اتنی لینی ہے، تو وہ اس کی سانسیں بقایا تھیں جو کہ اس نے جی اگلے 3 دنوں میں۔ اچھا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا ناصر صاحب کہ جیسے ہی مطلب آپ کو اطلاع ملتی ہے آپ فوری طور پہ آ کے رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کو THQ شفٹ کیا جاتا ہے، THQ والے حالت دیکھتے ہوئے اس کو ریفر نشتر ہاسپٹل کر دیتے ہیں کیونکہ حالت ہی اتنی غیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جہاں مطلب ڈاکٹر حضرات مطلب کوشش کر رہے تھے ایک قیمتی جان کو بچانے کے لیے، وہاں پولیس مطلب انتہائی تندہی سے
مطلب انویسٹیگیٹ کر رہی تھی کہ آخر مطلب جو شجاع آباد کی ایک اتنی بہترین شخصیت تھی جو کہ اتنے مطلب لوگوں کے کام آنے والا شخص تھا کہ آخر اس کو کس نے مطلب ایسی کیسی دشمنی تھی, اس کو انویسٹیگیشن کس طریقے سے کیا گیا, کہاں سے وہ بریک تھرو ملا کہ جہاں سے آپ کو لگا؟ جی وہ تو پہلے تو ہم نے جی فوری وہ FIR دی 324 کی. جب ادھر اس کی نشتر میں ڈیتھ ہوگی تو پھر ہم زیادہ ہی اس کی جو ہے نا حرکت میں آ گئے. تو ہم نے شہر کے تمام جو ہے کیمرہ جات فوٹو ہیں, CCTV فوٹیج, ادھر سے ہم نے جو ہے نا اس کی فوٹیج حصول کی. پھر اس کو ہم نے جو ہے نا وہ دیکھا, تقریباً کوئی 9 فوٹیج ہم نے قبضے میں لی, جہاں پہ وہی نمران شاہ جو ہے نا, بعد میں اس کا نام ہمیں پتہ چلا, وہی اس کو لے کے موٹر سائیکل پہ پھرتا رہا ہے. جب پھر ہم نے اسے اریسٹ کیا ہے تو اس نے وہ آلہ جو ہے ضرب آلہ قتل, ایک اینٹ تھی اور ایک پین تھا, اور وہ دوسرا اس کا جو ہے نا وہ 24 گھنٹے ایک اپنی فائل ہاتھ میں لیے پھرتا تھا, جس میں وہ دکھی لوگوں کے نام درج کرتا تھا اور ان کو جو ہے نا ڈونیٹ کرتا تھا. تو وہ فائل بھی ہمیں مل گئی, اس کا پین بھی مل گیا, وہ ہمیں وہ بھی مل گیا, اپنا آلہ قتل بھی مل گیا. پھر وہ نمران شاہ جو ہے وہ مان بھی گیا. پھر اس کا موبائل بھی ہمیں مل گیا تھا جو وہ یوز کرتا تھا. جی تو ناظرین, اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ تھانہ سٹی شجاع آباد کے SHO عمران گل نیازی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے روہی TV کو وقت دیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. عمران بھائی, کیا کہیں گے کہ یہ جو ایک واقعہ ہوا, مطلب ایک واقعہ ہوتا ہے, مطلب قتل, جہاں بھی قتل کی بات آتی ہے تو وہ ایک ہینیس کرائم میں ہی اسے لیا جاتا ہے, لیکن جب ایک ایسی شخصیت کو قتل کر دیا جاتا ہے جو کہ اپنے علاقے میں بڑا ایک اچھے مطلب اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہو, جو کہ غریب غربا کی مدد کرنے والا شخص ہو, جو کہ معاشرے کے لیے ایک بہترین شخصیت جس کا مطلب مثال دی جا سکتی ہو, جو کہ غریبوں کے خاندان چلانے والا شخص ہو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا شخص ہو, جب اس کے ساتھ اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے تو پولیس کو اطلاع کیسے ملتی ہے, پولیس اس پہ رسپونڈ کیسے کرتی ہے, اور پھر اس کی تفتیش کو کیسے لے کے چلتی ہے؟ جی سر, اس کیس کے حوالے سے اور مرڈر کے حوالے سے, اس کی سویرٹی کے حوالے سے اور اس کی سینسٹائزیشن کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ اوریجنل سین جس میں جناب آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا, تو اس کے بعد جو پہلا اوریجنل سین ہوا وہ اس کائنات میں مرڈر ہی تھا, جو کہ ہم روایات سنتے ہیں جناب قابیل نے جناب حابیل کا مرڈر کیا. Where there would be a society, we will exhibit crime over there. Crime is a multi-dimensional phenomena and there are multiple causes for crime commission. ہمارے معاشرے کی ڈائیکاٹمی ہے, جب سوسائٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ مختلف النوع جو ہے اوفینسز کرائم جو ہے وہ ایگزیبٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی یہاں سٹی شجاع آباد میں 8/12/2025 ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے جس میں ایک سینیٹری ورکر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایک اکرنس کو, اور وہ 15 پہ کال کرتا ہے. عامر نام تھا سینیٹری ورکر کا, اور صبح کے وقت اس نے کوئی 7-7:30 بجے کے قریب 15 کال کی کہ میں ایک انجرڈ شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کہ کریٹیکل ہے. اس انفارمیشن کے اوپر پولیس نے رش کیا, ہمارا انویسٹیگیشن آفسر فرسٹ رسپونڈنٹ جو ہے وہاں پہنچا, اس کو ریسکیو کیا. داؤ ہی واز انآئیڈینٹیفائی ایٹ دیٹ ٹائم. اس کو ریسکیو کر کے ہم نے بستر شفٹ کیا. ملٹیپل وونڈس تھے اس کے چہرے پہ, اس کو ہیڈ انجریز آئی ہوئی تھیں, اینڈ وہ ہمارا انجرڈ جو ہے وہ بولنے سے بھی قاصر تھا, کوئی اسٹیٹمنٹ دینے سے بھی قاصر تھا. بٹ تھرو آور سوشل میڈیا, تھرو آور سورسز, ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کروا لیا کہ یہ قاضی رضوان حبیب مرحوم تھے, کہ یہ شخصیت تھی, یہ شخص ہیں, اور یہ جو ہے ہمیں انجرڈ یہاں پہ ملے ہیں. بٹ ہمیں کوئی ریزنز اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہی تھی. ہمارے پاس ایٹ دیٹ ویری ٹائم کوئی کلو نہیں تھا, کوئی انفارمیشن نہیں تھی ریگارڈنگ دا انجریز, ریگارڈنگ دا بروٹل اٹیکس, ریگارڈنگ دیٹ اکرنس. جی تو ناظرین, یہاں ایک بات کہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب یہ ایک اطلاع ملتی ہے 15 پہ پولیس کو, اور پولیس وہاں رسپونڈ کرتے ہوئے پہنچتی ہے, تو کوئی مدعی نہیں ہوتا, کوئی شکایت لے کے آتا نہیں ہے, بلکہ ایک سینیٹری ورکر پولیس کو بتاتا ہے کہ ایک زخمی, بلکہ ایک شدید زخمی حالت میں ایک شخص موجود ہے جو کہ اپنا آخری سانسیں لے رہا ہے. تو جب وہاں پولیس پہنچتی ہے تو اکثر ہم پولیس پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں, لیکن یہاں پولیس اپنی مدعیت میں پرچہ کاٹتی ہے. تو اس حوالے سے بھی میں عمران صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ایسا ہی تھا سر؟ ایگزیکٹلی سر, ان سین اکرنس جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہے. وکٹم جس وقت ہم ریکور کرتے ہیں تو وکٹم جو ہے وہ آئسولیشن میں ہمیں ملتا ہے. انفارمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ایک نیو انفارمنٹ ہے جو خالی ان کو کراہتے سنتا ہے, اور وہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کہ یہاں پہ ایک وکٹم جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں موجود ہے.
اس کے اوپر سر ہم نے پریویس نائٹ کے سٹی شجاباد کے 28 کیمراز کو انکمپاس کیا. ان کو سر ہم نے ویو کیا, ان کو ہم نے کیپچر کیا, ان کے CCTV فوٹیجز کو ہم نے انالیسس کیا. جناب CPO صاحب ملتان نے اپنی ٹیکنیکل ٹیمز کے ساتھ, CIA کے ساتھ, CRO کے ساتھ, اور جو ہماری تھانے کی ٹیم جو ہے اس کا ایک فارمیٹ تھا, اس کی ان کولابریشن ان ایسوسیشن جو ہے وہ پریویس نائٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ یہ لاسٹ سین ان کا کس کے ساتھ تھا, کہاں تھا, اور آخری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان کی کہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی تھی. لکیلی سر ہمیں کیمرے میں ایکٹیویٹی ان کی مل جاتی ہے جس میں جو ہے وہ نمران شاہ کے ساتھ موٹر بائک پہ سوار ہیں اور عمران شاہ ان کو ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر ٹریول کروا رہا ہے. تو ہمیں سر ان کی لاسٹ سین ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈٹرمن ہو گئی. اب اس کی ڈٹرمنیشن کے بعد جو ہے ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. اس سلسلے میں سر ٹیکنیکلی اسسٹنس کے ساتھ ہم نے جو ہے نمران شاہ کو اریسٹ کیا, اور نمران شاہ کے اریسٹ اور ڈیورنگ دا کورس آف انٹیروگیشن چیزیں انویلڈ ہوئیں, چیزیں ریویل ہوئیں, اور اس طرح سے ہماری انٹیروگیشن کمپلیٹ ہوئی کہ یہ مرڈرر, ان کو وکٹمائز کرنے والا, ان کو بروٹلی انجرڈ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا, وہی نمران شاہ تھا جس پہ وہ ٹرسٹ کرتا. جی تو ناظرین, اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, اگر شجاباد کی بات کی جائے تو شجاباد کی ایک مشہور کاروباری شخصیت ہے رو ندیم شاہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاضی رضوان صاحب کے بہت قریب سمجھے جانے والے دوست بھی کہلائے جاتے ہیں. تو انہی سے جانتے ہیں کہ آخر قاضی رضوان کی شخصیت کیا تھی, وہ کیا ایسا شخص تھا کہ آج جب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو شجاباد کی جو فضا ہے وہ بھی بہت سوگوار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے سر قاضی صاحب کے بارے میں کہ کہیں تو کہا گیا کہ قاضی عبدالستار عیدی تھا شجاباد کا, کہیں کہا گیا کہ اگر کوئی یتیم تھا تو اس کا باپ تھا قاضی رضوان. بالکل. تو ایسے شخص کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کیسے ہوا, بلکہ اس سے پہلے مطلب اس کی شخصیت کے وہ پہلو کھولے جو شاید کوئی اور نہیں جانتا. قاضی رضوان حبیب انسان دوست شخصیت تھے. ہر غریب شخص جو ان کے پاس آیا تو جس حد تک وہ اس کے لیے کر سکتے تھے, ہاسپٹل جانا ہے, اس کو دوائی دلانی ہے, جو بھی ہے وہ اس کی خدمت کرتے تھے. لیکن بس قدرت کو ایسے ہی منظور تھا اور اچانک ان کے ساتھ یہ مسحیف ہو گیا. ہمیں تو خبر ملی کہ جی وہ اس طریقے سے زخمی حالت میں قبرستان میں ملے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے پھر ہاسپٹل گئے, وہاں پہ دیکھا, لیکن وہ 4-5 روز کے بعد پھر مزید وہ نہیں سروائیو کر سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. سر کیا کہیں گے کہ یہ اتنا دل خراش واقعہ آپ کے شہر میں جب ہوتا ہے تو پھر پولیس کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے, کیا اس کی انویسٹیگیشن سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور اس میں کافی ٹائم بھی لگایا, اور اس ٹائم کے بعد پھر ہمیں بلایا گیا اور وہاں پہ وہ ایک لڑکا, اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتانا چاہتا ہے. اس نے لڑکے نے اقرار کیا کہ جی ایسے ایسے میں ان کو لے گیا قبرستان, اور وہاں پہ میں نے ان کو زخمی کیا. زخمی کرنے کے بعد وہیں پہ چھوڑ کے اور میں آ گیا. مطلب وہ جو ملزم کا اعتراف تھا وہ پولیس نے آپ لوگوں کے سامنے کروایا؟ ہاں جی بالکل. وہ معززین شہر بھی تھے اس میں, ٹھیک ہے, میں بھی تھا, اور بھی مطلب جو اور بھی جو دوست تھے وہ بھی وہاں اس وقت موجود تھے, اور پولیس نے آپ سب کی موجودگی میں ملزم سے اعتراف جرم کروایا. بالکل. اور اس نے مطلب وہ مانا کہ یہ اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی قیامت میں نے ڈھائی ہے. جی جی بالکل ایسے. تو اس کے بعد پھر آج جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ملزم جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہو چکا ہے, وہ دندناتا پھر رہا ہے, تو کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس سارے سسٹم پہ ایک سوالیہ نشان ہے؟ بالکل بالکل, یہ تو 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سوالیہ نشان تو ہے, لیکن اب عدالت نے ظاہر ہے ضمانت دی ہے تو اب اس میں کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا. ناقص کہا جاتا ہے کہ جو اب جب عدالت کو کوئی رکھنا ملتا ہے کہ وہ جو اگر ناقص انویسٹیگیشن ہو اور صفائے مثل پہ جو شواہد ہوں وہ مضبوط نہ ہوں تو تب مطلب عدالت اس کو مطلب ضمانت پہ رہا کر سکتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں کوئی انویسٹیگیشن میں کمی ہے تو ضمانت ہوئی ہے, ادروائز تو اگر شواہد پورے دیے ہوتے اور صحیح انویسٹیگیشن کی ہوتی تو
یہ نہیں ہونا تھا میرا خیال ہے. تو اب کیا اپیل کریں گے ریاست سے؟ اثر نو اس کی تفتیش کی جائے, چیک کیا جائے, اور جو کمی بیشی رہ گئی ہیں اس کو پورا کر کے, اور جو اصل اس میں جنہوں نے یہ کیا ہے, ظلم کیا ہے اتنی انسان دوست شخصیت کے ساتھ, تو اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے ہر صورت میں. یہ تو ہر شجاع آباد کے شہری کا یہ مطالبہ ہے اور جائز مطالبہ ہے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں مطلب پورا شہر سراپا احتجاج ہے, وہیں ان کے دوست احباب یہ اپیل کرتے نظر آتے ہیں, یہ فریاد کرتے نظر آتے ہیں ریاست سے کہ وہ جو مرنے والا شخص تھا وہ اللہ کا دوست تھا. اللہ کا دوست وہ کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری. اس نے اپنے لیے تو زندگی نہیں گزاری, کیونکہ اس نے اپنی کوئی شادی نہیں کی, اپنے کوئی معاملات نہیں کیے, کوئی وہ ایک اچھی لگژری لائف نہیں گزار رہا تھا جبکہ وہ گزار سکتا تھا. جتنے اس کے پاس وسائل تھے وہ ایک خوبصورت زندگی گزار سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے راستہ اختیار کیا عبدالستار ایدھی کا. ایک سادہ زندگی گزاری اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا رہا, اور جس وقت وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا بلکہ اس کو بھیج دیا گیا, اس ظالم معاشرے نے اس شہر سے اس کو چھین لیا. تو وہاں آج اس شہر کی عوام یہ سراپا احتجاج ہے, وہ فریاد کرتی نظر آتی ہے کہ خدارا کم از کم اس شخص کے جو ملزم ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے, اس کو مجرم تو قرار دینا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو اثر نو تفتیش کی جائے کہ آخر معاملہ کیا تھا کہ ایک ایسا خوبصورت انسان, ایک ایسا اللہ کا دوست, اللہ کو پیارا نہیں ہوا بلکہ اس کو قتل کر دیا گیا, اور قتل ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو یہاں میرا خیال ہے کہ ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے, اور ایسے کیسز کم از کم جو کہ سارے لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کو تو ٹیک اپ کر کے, اور وہاں کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن سکے. اچھا ناصر صاحب, کیا کہیں گے کہ جو یہ دلخراش واقعہ آپ کے علاقے شجاع آباد میں پیش آیا, تو اس کے بعد جیسے آپ اریسٹ کر لیتے ہیں, انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ کون سی ایسی لالچ تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے, جس کا گھر بھی وہی شخص چلاتا تھا, تو اس کو کیسے اور کیوں قتل اس نے صرف 50,000 کی خاطر جو ہے نا اسے وہ قتل کیا ہے. اس کے سامنے ایک وہ لیبارٹری ہے, اس سے اس نے پیسے لیے ہیں, جو اس کے دل میں لالچ آیا تو آ کے اس نے جو ہے نا اسے ادھر مار دیا. اچھا ناصر صاحب, اینڈ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کیونکہ جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے, اور کیس کا کوئی بھی مطلب آپ کریڈٹ اگر کسی کو دینا چاہیں تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے, اور جو اس کیس میں آپ ہیں. تو ناصر صاحب, جو صفحہ مثل پہ لکھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جج جو فاضل جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اس مثل کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جو کچھ آپ نے لکھا ہے کیا وہ اتنا سخت ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے اور وہ مطلب معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بن سکے؟ جی انشاءاللہ ہم نے تمام ایویڈنس جو ہے اکٹھی کی ہیں, اور ہر چیز جو ہے نا جو اس کے مقدمے کے متعلقہ تھی برآمد کی ہیں. اعلیٰ قتل بھی کیا ہے, اس کا موبائل بھی کیا ہے, اور 24 گھنٹے جو اس کے ہاتھ میں فیل ہوتی تھی وہ تقریباً تمام شہر والوں کو پتہ ہے. ہر چیز ہم نے قبضے میں لی ہے, اور انشاءاللہ اس کو سزا دلوائیں گے. نہ صرف کیا کہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے اپنی عوام کو, مطلب جو آپ کے تھانے کے ارد گرد کی عوام ہے جن کا تھانہ آپ کا تھانہ لگتا ہے, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو میں اپنی عوام کو اور یہ شجاع آباد کے جو شہر والی عوام ہے ان تمام کو جو ہے نا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پولیس آپ کی خادم ہے, اور پولیس کے دروازے آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں. جہاں بھی کسی جرم کی کوئی اطلاع ملتی ہے آپ ہمیں فوری اطلاع دیں, ہم اس پہ فوری عمل کریں گے اور کارروائی کریں گے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر میرے ساتھ تھے, اور کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ جو بھی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو کچھ لکھا گیا ہے صفحہ مثل پر, تو وہ یقینی طور پہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن سکے, اور کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے کوئی 100 دفعہ سوچے. ایک طرف جہاں مطلب 1122 نے فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہوئے ان کو مطلب فرسٹ ایڈ کے لیے بھیجا گیا, پھر THQ ہاسپٹل سے ملتان ریفر کر دیا گیا, 3 دن وہ بندہ سروائیو کرنے میں کامیاب رہا لیکن کوئی بیان نہیں دے سکا. تو دوسری طرف پولیس اپنا کام کر رہی تھی, انویسٹیگیشنز کر رہی تھی, تمام ٹیکنیکل طریقوں سے تمام کیمراز کو چیک کیا جا رہا تھا, اور یہاں مطلب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مطلب وہ شخص جو کہ لوگوں کے لیے بھلائی کرنے والا شخص تھا, لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والا شخص تھا, اس کا انتقال ہوتا ہے. تو وہیں پولیس پہنچ جاتی ہے کہ اصل مجرم کون ہے, ملزم کون ہے. سر ایسا ہی سر لاکارٹ پرنسپل ہے, ایوری کانٹیکٹ لیوز اے ٹریس. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجرم کوئی اوفینڈر کوئی اوفینس کرے اور وہ چھپ جائے یا بچ جائے.
ہماری انٹروگیشن ٹیم، ہماری پولیس الحمدللہ ثم الحمدللہ سی پی او صاحب ملتان کی قیادت میں اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ ہم ان ٹریسز کو مانیٹر کر کے ان کا انالیسس کر کے ہم اپنا اوفینس جو ہے وہ ٹریس کر لیتے ہیں. اس میں بھی سر ایسے ہی ہوا. جو اس میں مجرم تھا، جو اس میں اوفینڈر تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان کو مضروبیت کی حالت میں آئسولیشن میں مار چکا ہوں اور میں ان کی لاش جو ہے اس کو ایک آئسولیشن میں پھینک چکا ہوں، اب مجھ تک کوئی نہیں پہنچے گا. لیکن سر الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب صادق علی ڈوگر سی پی او صاحب ملتان ان کی قیادت میں اور ایس ایس پی صاحب آپس جناب حیدر علی صاحب، ان کی سپرویژن میں جناب منیر بدر صاحب، ان کی گائیڈنس میں ہمارے ڈی ایس پی ضیاء بلوچ صاحب، ان کی اسسٹنس سے سر ہم وہ کام کر پائے جو کہ اپیرنٹلی ذرا مشکل نظر آ رہا تھا. الحمدللہ کوئی کام ناممکن نہیں ہے سر. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر کلو دیا. کیمرہ میں ہم پریزنس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے وکٹم کی، اپنے مقتول کی پریزنس اسی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے تھے، نمران شاہ. وہ نمران شاہ جو ہے سر ان کو ٹریول کروا رہا تھا اور اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ 50,000 الٹیریئر موٹیو تھا جو اس وقت ان کی پاکٹ میں تھا. انہوں نے ایک لیبارٹری سے وہ ریسیو کیا تھا کیونکہ سر یہ ایک رفائی فلاحی کام کرنے والی شخصیت تھی اور یہ ڈونیٹ بھی کرتے تھے، یہ ہیلپ آؤٹ بھی کرتے تھے، اینڈ ہی واز اے پرسن جو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا. بٹ اوفینڈر جو ہے اگین سر ہی واز مارجنلائزڈ ود دا گریڈ. وہی انسٹنکٹ جو کہ جو ہے ایک فلا ہے کسی پرسنالٹی کا. اس شخص کا، نمران شاہ کا بھی یہ فلا تھا کہ 50,000 کے لیے اور موبائل کے لیے اس نے انہی بزرگ شخصیت کا، اسی مسیحا کا قتل کر دیا. 11:00 پہ یہ قبرستان گئے ہیں. ادھر جا کے وہ لڑکا کہتا جی 50,000 کے لالچ میں میں نے انہیں پہلے پین مارا ہے، پین مار کے پھر وہ گرے ہیں. پھر کوئی اینٹ تھی، کوئی تیز دھار اینٹ، وہ ان کے سر پہ ماری ہے. تو جی میں انہیں مردہ حالت میں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مردہ حالت میں چھوڑ کے انہیں اپنے گھر آ گیا ہوں. اچھا تو انہوں نے یہ پولیس نے ہر چیز ہمیں دکھائی ہے کہ قائد صاحب ایک ہمیشہ ڈائری اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس کے اندر ان کا نمبر وغیرہ جو بھی تھا. موبائل قائد صاحب کا برآمد کیا انہوں نے، کوئی چھت پہ پھینکا ہوا تھا انہوں نے. اچھا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو قائد صاحب پورا سامان جس چیز سے قتل کیا ہے، پین، دوسرا وہ اینٹ تھی تیز دھار اینٹ. اچھا سوال یہ جب ساری چیزیں برآمد ہو گئی ہیں، قاتل نے اعتراف بھی کر لیا جی میں نے قتل کیا ہے، اس کے بعد اب سننے میں آیا اس کی قاتل کی ضمانت ہوگی. مقصد اب یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. اب کیا اپیل کریں گے ریاست سے؟ دیکھو ریاست سے ہماری اپیل ہے یا تو اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے. یہ دیکھو جس کا اصل میں قائد صاحب کوئی بھائی نہیں تھا، اس کے شادی انہوں نے کی اس نہیں کے تھی، والدین نہیں تھے، شادی انہوں نے کی، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا. ظاہر ایک بہن ہے، ان کے بھانجے ہیں اور پولیس مدعی خود بنی ہے. دیکھو نا، یا تو ایک جو قتل ہوتا ہے اس کے مدعی بندہ خود ہو، اس کی پیروی کرنے والے ہوں تو وہ تو پھر شاید کوئی انصاف مل جائے. لیکن اس بیچارے کو پیروی کرنے والا نہیں تھا. ادھر سے وہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہے، اس کی ضمانت ہو گئی ہے. اب یہ انصاف ہے ہی نہیں کہیں کا. لیکن اب ایک بندہ 302 کے اعتراف کر لے، ہر چیز آلے قتل، ہر چیز وہ برآمد کر لے، پھر پولیس بلا کے ہر چیز دکھاتی ہے ہمیں. اب یہ ساری چیزیں یہ اس کے قائد صاحب کی ہم نے برآمد کر لی ہیں اور یہ قاتل کھڑا ہے، قاتل اپنے منہ سے ہر چیز بتا رہا ہے، کیسے کیا ہے، کہاں سے کس طرح لے کے آئے. پھر ادھر لیبارٹری سے میں نے ویڈیو کٹ کر کے بھیجی ہے تفتیشی کے پاس. اب یہ لڑکا ساتھ آیا تھا، اس طرح انہوں نے پیسے لیے تھے اور یہ ساری سچویشن تھی. اور دیکھو جی بات یہ ریاست سے ہماری اپیل ہے کہ قائد صاحب انتہائی اچھے بندے تھے، نیک اور انتہائی شریف بندے تھے، اور انہوں نے جتنی شجاع آباد کی خدمت کی ہے، شجاع آباد پہ ان کا احسان ہے. ایک مقصد شجاع آباد عیدی تھے، ان کی شفاف تفتیش ہو، ان کی دوبارہ کیس ری اوپن ہو اور جو اس کا کوئی مجرم ہے اسے سزا ملے.
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि कहा जाता है कि ईदी वफ़ात पा गए, ईदी चले गए, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ईदी के अलम को लिए चल रहे हैं। तो उन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत काजी रिजवान थे और जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और आज उस पे अफसोस ये है कि वो शख्स, वो जो मुलजिम था जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया, जिसने एतराफ़ किया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया, मैंने ये जुल्म किया, आज वो ज़मानत पर रहा है और वो इसी शहर में दंदनाता फिर रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे उन इदारों पर जो हमें इंसाफ देते हैं। तो यहाँ मैं अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इस रियासत से, खुदारा, क्योंकि ये जो जुर्म हुआ वो शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी इस शहर के लिए, इस शहर के नादार लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मोहताजों के लिए, और उसने शादी तक नहीं की और अपना जो कुछ पैसा था वो इन गरीबों पे लगाता था। और आज ये हक़ बनता है रियासत का कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त शुजाबाद के हमारे रिपोर्टर मुसव्विर अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो जहाँ एक तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहीं हमारे रिपोर्टर्स भी इनसाइड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या था, कि क्या इशू था, और अगर आज वो मुलजिम, वो दरिंदा जो कि जिसको साबित कर दिया गया था कि इसी ने कत्ल किया है, तो उसको ज़मानत मिल कैसे गई और वो किस तरीके से क्यों दंदनाता फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसव्विर अंसारी साहब, क्या कहेंगे कि ये जो वाक़या जहाँ पूरी आवाम सोगवार हुई, तो वहाँ लगता है कि यहाँ की फ़िज़ा भी सोगवार थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बेहिसी कि मतलब वो शख्स आज आज़ाद दंदनाता फिर रहा है। जी बिल्कुल, देखें अजान भाई के एक अरसे से हम भी इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन दिल कभी इतना उदास नहीं हुआ जितना पहली दफ़ा इस स्टोरी के ऊपर हुआ। इस स्टोरी में मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है ना, वो ये इस बात का है कि मैं आपको बताऊं कि काजी रिजवान हबीब साहब जो थे वो शुजाबाद के लिए अब्दुस्तार ईदी से कुछ कम नहीं थे। सही। हर वो घर जिसमें कोई मजबूर या बीमार होता था और गरीब नादार वो फैमिली है, वो किसी और की तरफ नहीं देखती थी। वो उनको काजी रिजवान साहब खुद ही उन तक पहुंचकर फिर वो ना पहचान देकर वो पहचान दे के फिर उसके बाद ये कहते थे कि हमें ना भाई उन तक वो हर तरह की वो जो फैसिलिटेट कर सकते थे ना, वो फैसिलिटेट करते थे। पैसों के साथ फैसिलिटेट करना, सबसे ज़्यादा वो किसी गरीब नादार फैमिली के साथ टाइम के साथ उनको ले जाना और उधर टाइम देना, और उन डॉक्टर्स हजरात के साथ जो उनके रवाबित थे वो इस हद तक ज़्यादा थे कि हम उसको किसी का भी कोई मामला होता था तो वो कहता था कि जी काजी रिजवान साहब से पूछेंगे, वो उनके अगर दोस्त हैं तो वो फिर हर शख्स को एक सही मायनों में सही जगह तलाश करके उसको इलाज करवाते थे। जब उनके साथ ये वक्त हुआ तो पूरे शहर में एक दो तरह की राय बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। एक तो उनकी करीबी जो फैमिली थी उसके ऊपर शक की निगाह से देखा गया, और ज़ाहिर सी बात है उनको भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। फिर बाद में उसके बाद जो मुजरिम जिसको करार दिया गया, जिसको जुडिशल तक कर दिया गया, उसके बाद शहर में फिर भी एक अभी तक आज तक किसी को दुख है या गमज़दा है, जो भी काजी रिजवान साहब से मोहब्बत करने वाले थे, जो या उनकी शख्सियत के बारे में जानते थे, वो उसी हवाले से यही कहते थे कि भाई ये बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसके साथ इनको हमें इनका कातिलों को काफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, इनको इन मुजरिमों को सज़ा होनी चाहिए। और इसी हवाले से आज भी यानी कि शुजाबाद में अगर कोई बात होती है तो वो यही होती है कि आज तक भी कोई उनके मुजरिम गिरफ्तार जिसको किया गया या जिसको करार दिया गया, उसके बावजूद भी लोगों के दिलों में इत्मीनान नहीं है। पूरे पाकिस्तान में या आज पूरे शुजाबाद में यही मुतालबा पाया जाता है कि उनके खिलाफ क्या सज़ा दी जाए उनको, जो उनके मुजरिम है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ हमारे रिपोर्टर्स भी ये अपील कर रहे हैं, जहाँ मतलब शुजाबाद की सारी आवाम सरापा एहतजाज है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मेरा ख्याल है कि रियासत को इस पर नज़र डालनी चाहिए। अच्छा सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को, क्योंकि एक सीनियर हाउस ऑफिसर जो होता है उसके एरिया में एक बहुत बड़ा मतलब आवाम आती है, तो क्या ताकि उस मैसेज से जो आवाम और पुलिस के दरमियान थोड़ी सी दूरी है उसको ख़त्म किया जाए? सर IG साहब पंजाब, RPO साहब मुल्तान, CPO साहब मुल्तान और रेस्ट ऑफ द ऑल ऑफिसर्स, इन्होंने सर स्पेशल इनिशिएटिव जो है पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप के हवाले से मुतारिफ़ करवाए हैं। CM साहिबा इस मामले में बेहद विजिलेंट हैं। CM साहिबा की इंस्ट्रक्शंस पब्लिक को अटेंड करने के हवाले से बड़ी ओपन डोर पॉलिसी है सर। मेरे ऑफिस बड़ा इजीली एक्सेस किया जा सकता है, मेरे हाई CPO साहब
RPO صاحب IG صاحب کے آفس اور ایون ڈفرینٹ پورٹلز ہیں جس کے اوپر CM صاحبہ ہم سے انٹریکٹیو رہتی ہیں, ہمیں ڈائریکشنز آپ امپارٹ کرتی رہتی ہیں اور الحمدللہ ہم وہ ان ڈائریکشنز کے اکارڈنگلی جو ہے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. سر ملٹیپل ٹاسکنگ ہوتی ہے پولیس کی, کچھ چیزیں اوور لک ہو رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی, اس میں سر لائزن بڑا ضروری ہے, اس میں فیڈ بیک بڑا ضروری ہے. سر یہ پولیس پبلک پارٹنرشپ ہے سر, اس میں جو گیپ ہے یہ نیڈ آف دا آر ہے کہ اس کو انگلف کیا جائے. پولیس اور پبلک کے درمیان جو گیپ ہے سر یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے سر کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جاتا ہے, مساجد کے اندر, وسینٹیز کے اندر, آفیسز کے اندر. RPO صاحب ملتان نے بھی شیڈول اناؤنس فرمایا ہوا ہے, CPO صاحب ملتان نے شیڈول اناؤنس فرمایا ہوا ہے. وہ ریگولر انٹرولز کے اوپر جو ہے پبلک کے ساتھ انٹریکٹیو ہوتے ہیں. سر انٹریکشن از دا بیسٹ سورس ٹو ریزالو اینی ڈسپیوٹ, ٹو ریزالو اینی ایکیوٹ ایمرجنسی. تو اس میں سر کائنڈلی ہمیں لازمی بتائیں کوئی انفارمیشن سر ہماری پبلک کہیں پہ کسی حوالے سے سین کرتی ہے, کوئی اوفینس ایگزیبٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو سر یہی پبلک جو ہے یہ ہماری پاور ہے سر. اس کی ہماری جو کمیونٹی پالیسنگ ہے سر, جو پولیس پبلک پارٹنرشپ ہے سر, جو ہماری سر ریکنسالیشن کمیٹیز ہیں سر, جو ہماری ڈسپیوٹ کمیٹیز ہیں سر, اسی طرح سے سر ہمارے نمبرداران ہیں دیہاتی علاقوں میں سر, ابھی ٹھیکری پیرا بھی اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. تو سر ود دا لائزن آف دا پبلک سر ہم نشاندہی کریں گے ان ایلیمنٹس کی, جو ایلیمنٹس جو ہے مسکرینٹس ہیں, جو ایلیمنٹس جو ہے اوفینس کرتے ہیں, جو ریپیٹ اوفینڈر ہیں, جو ریسیڈیوسٹ ہیں, جو ٹارگٹ اوفینڈرز ہیں. سر وی آر آلویز آن بیک اینڈ کال آف آر سٹیزنس. تو سر دس از آل وٹ پولیس از پرفارمنگ رائٹ ایٹ دا مومنٹ. بہت شکریہ عمران صاحب. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنی عمران گل نیازی صاحب کی باتیں, وہ کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے. جیسے پوری دنیا بدل رہی ہے اس طرح ہماری پولیس بھی بدل رہی ہے, اب ہمیں بدلنا ہے. تو خدا را میں بار بار ہر پروگرام میں یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہے تو بات کی جانی چاہیے اس پر. تو یہ ادارے آپ کے ہیں, یہ پولیس والے آپ کے ہیں, کسی نہ کسی کا یہ بھائی بھی ہے, کسی نہ کسی کا یہ رشتہ دار بھی ہے. تو پولیس کہیں اور سے نہیں آئی, پولیس ہماری ہی ہے. تو جو بھی مسئلہ ہے وہ یہاں دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دروازہ کھٹکھٹانے پہ وہ نہ کھلے, تو اسی طریقے سے مطلب دوسرے افسران ہیں تو کہیں بھی جا کے لیکن آپ کی بات ضرور سنی جائے گی, لیکن اس کی وجہ سے کسی بھی بڑی قیامت سے بچا جا سکتا ہے. تو پولیس اور عوام میں جو ایک تعلق ہے وہ بہترین ہونا چاہیے, اور ہماری ایک کاوش بھی یہی ہے کہ خدا را جس طرح پولیس بدل رہی ہے ہم سب بدلیں, تو تبھی ہم ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں گے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو امن کا, خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.